अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। मैं हूं आपकी होस्ट आयमा सैयद, एक पीएचडी स्कॉलर, एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट और एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर। अब तक आइडिया लैब ने आपके लिए क्या किया है? आइडिया लैब आपके लिए ऐसे बिजनेस आइडियाज लाया जिनमें आप सीख सकते हैं कि 3,000 से 10,000 रुपए में कारोबार कैसे शुरू होता है, चीजें कहाँ से लेते हैं, क्लाइंट्स को कैसे पहुंचाते हैं। इसके ऊपर पूरी प्लेलिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है चैनल पर। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जो कंपनीज इंटरनेशनली मिलियन, बिलियन एंड ट्रिलियन रुपीस कमाती हैं, वो किस प्रोडक्ट और सर्विस से कमाती हैं और आप उसे स्मॉल स्केल लेवल पर कैसे शुरू कर सकते हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट आपके पैसिव अर्निंग का जरिया कैसे बनती है। स्टॉक्स क्या हैं, पीएसएक्स क्या है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर आपकी गवर्नमेंट आपके पैसे सेफ कैसे रखती है, और इसके अलावा कंपनीज में इन्वेस्ट करने से पहले उनकी फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस कैसे की जाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे पढ़ी जाती हैं। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं, लेकिन मैंने अपनी जर्नी से जो कुछ सीखा आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आप आइडिया लैब के साथ ग्रो कर सकें। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। और आज की इस वीडियो में हम बहुत ही अहम टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। पीआईए जो है आपका पाकिस्तान की एयरलाइंस, वो प्राइवेटाइज हुआ और उसके हवाले से आज एक डील क्लोज हुई है। और इसमें इन्वेस्टर का क्या बेनिफिट होता है, क्या नहीं होता है, इसके अंदर क्या चेंजेस आपको इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर या इस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, इसको किसने एक्वायर किया है। आज हम इन तमाम चीज़ों को जो है ना वो देखने वाले हैं, इसके बारे में सुनने वाले हैं, इसको समझने वाले हैं। तो हम इर्रिस्पेक्टिव ऑफ के या आज हम ये डिस्कस नहीं करेंगे कि पीआईए एक शरिया कॉम्प्लाइंट कंपनी है या नहीं है, आगे आने वाले वक्त में ये क्या करने वाला है, इसको डिस्कस करेंगे। और जिसने इन्वेस्ट करना है वो ऑब्वियसली हमेशा अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से गाइडेंस ले और अपने इस्लामिक स्कॉलर से गाइडेंस ले और फिर ही इन्वेस्ट करे। लेकिन ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी कह लें न्यूज़ है जिसे आज हम शेयर करेंगे। तो सबसे पहली बात यह है, आज 23 दिसंबर 2025 को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, जिसे हम पीआईए के नाम से जानते हैं, उसका 75 हिस्सा जो है उसको प्राइवेटाइज कर दिया है। ये डील जो है वो आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने ₹135 बिलियन में जीती है। इस डील के ज़रिए पीआईए को नुकसान से निकालकर रिवाइवल की तरफ लाने का प्लान है। गवर्नमेंट ने 25% का जो स्टेक है वो अपने पास रखा है, जबकि मैनेजमेंट कंट्रोल जो है वो प्राइवेट सेक्टर को मिल चुका है। अब कंसोर्शियम का मतलब होता है कि नंबर ऑफ कंपनीज जो हैं वो मिलकर इसको करने वाली हैं। अब इससे पहले कि हम ये क्या है और इसके ऊपर फर्दर डिटेल्स पर जाएं, तो यहाँ आपने एक नाम पढ़ा है, वो है आरिफ हबीब। ये कौन है और इनके बारे में अब थोड़ी सी मालूमात हासिल करते हैं। जितने भी लोग पीएसएक्स यानी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर काम कर रहे हैं, अपने इन्वेस्टर अकाउंट्स ओपन किए हैं, आप अपने पैसे वहाँ से कमा रहे हैं, या आप जो है इसके अंदर आने की ख्वाहिशमंद हैं, तो वो सब जानते हैं कि आरिफ हबीब एक बहुत बड़ा ब्रोकरेज कंपनी है जहाँ पर आप लोग अपना ट्रेडिंग ऐप अकाउंट जो है वो ओपन करवा सकते हैं और वहाँ से आप अपनी ट्रेडिंग की जर्नी जो है, अपनी इन्वेस्टमेंट की जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो गई, स्विंग ट्रेड्स हो गए, जो भी चीज़ बाय सेल करनी है, उसका जो प्लेटफॉर्म है वो आपको प्रोवाइड करते हैं। ये टॉप 10 ब्रोकर्स में आते हैं। और अगर बात की जाए कि आरिफ हबीब ये जो नाम है ये कौन है, तो ये एक बिजनेसमैन हैं जिन्होंने स्टॉक ट्रेडर का, जिनको स्टॉक ट्रेडर भी कहा जाता है। ये फाउंडर हैं आरिफ हबीब ग्रुप के, आरिफ हबीब कॉरपोरेशन लिमिटेड के। और इसके अलावा इनका जो इंटरेस्ट रहा है, जिस कंपनीज में इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी हैं, वो फर्टिलाइजर्स का सेक्टर है, स्टील का सेक्टर है, सीमेंट का है। और अब पीआईए के अंदर सबसे बड़ी बिड ना सिर्फ लगाई बल्कि उसके अंदर उसको विन भी किया है। अगर हम ये देखें कि ये किन कंपनीज के जो है वो चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव पोस्ट पर मौजूद हैं इस वक्त, तो ये फातिमा फर्टिलाइज़र कंपनी लिमिटेड के अंदर भी इनका शेयर है, ये एशिया स्टील मिल लिमिटेड के अंदर इनका शेयर है, जिवडान कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंदर है। इनकी पर्सनल लाइफ के हवाले से अगर थोड़ी सी मालूमात आपसे शेयर की जाए, तो ये 1952 बोर्न है कराची के, और इनका जो कैरियर है वो इन्होंने एज अ स्टॉक ब्रोकर ओन किया। और फिर इसके बाद इन्होंने अपना 1970 के अंदर जो है अपना ग्रुप, जो इनका आरिफ हबीब ग्रुप है, उसको ओन किया। आप इनको बैंक अल हबीब के नाम से भी इनके बारे में जानते होंगे, या जो पहले के रूपाली बैंक के नाम से मशहूर था। और अगर देखा जाए कि अब ये जो इनकी फाइनेंशियल होल्डिंग्स हैं, ये सीमेंट इंडस्ट्री, एनर्जी, मेटल, हर नई चीज़ और इनोवेशन के साथ और हर बदलते वक्त के साथ इन्होंने ना सिर्फ उसके साथ कोप अप किया है, बल्कि अपनी आप को बदलते वक्त के साथ एक बेहतरीन कामयाब बिजनेसमैन बन के दिखाया है।
اگر بات کی جائے کہ یہ ڈیل کیا ہے اور اس کا کیا آگے چل کے چیزیں ہم دیکھنے والے ہیں، تو اس ڈیل کا مطلب یہ ہے کہ پی آئی اے کے جو روزمرہ کا کنٹرول ہے، اس کے جو فیصلے ہیں، اس کی جو اسٹریٹجی ہے، وہ پرائیویٹ کنسورشیم کے پاس ہوگی۔ پچھلے کئی سالوں میں جو پی آئی اے ہے اس کو پرائیویٹائزیشن کرنے کی کوششیں کی گئیں، لیکن وہ بار بار فیل ہو گئیں۔ اس دفعہ جو ہے وہ ایک ٹرانسپیرنٹ آکشن رکھا گیا، سیریس بیڈرز کی وجہ سے ڈیل کمپلیٹ ہوئی ہے۔ یہ پاکستان کی ہسٹری کی سب سے بڑی ایس او ای ریفارم مانی جا رہی ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں کہ اس کنسورشیم میں کون تھا، یعنی عارف حبیب کنسورشیم کا حصہ کون لوگ تھے، تو عارف حبیب کنسورشیم میں کچھ اسٹرانگ کمپنیز اس وقت شامل تھیں، جن میں لیڈ کر رہے تھے عارف حبیب کارپوریشن، فاطمہ فرٹیلائزر، سٹی اسکول اور لیک سٹی ہولڈنگز۔ یہ سب جو ہے وہ کیش جنریٹنگ اور پروفیشنلی مینجڈ اور ڈائیورسیفائڈ گروپس ہیں۔ ان کا ایکسپیرینس جو ہے وہ کیپٹل مارکیٹ سے ہے، مینوفیکچرنگ سے ہے، ایجوکیشن سے ہے، ریئل اسٹیٹ میں ہے، جو پی آئی اے جیسی کمپنی کو پروفیشنل طریقے سے چلانے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ ₹135 بلین کا پیسہ کہاں جائے گا، یا اس کے حوالے سے ہم یہ دیکھیں کہ یہ کس طریقے سے ورک کرنے والا ہے، تو دیکھیں بات یہ ہے کہ اس ڈیل کا جو سب سے غلط سمجھ جانے والا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ پورے پیسے جو ہیں وہ گورنمنٹ کو نہیں گیا۔ یہ جو ہے یہ اس میں ₹10.12 بلین جو ہے وہ گورنمنٹ کو کیش ملا ہے، اور تقریباً جو ₹125 بلین ہے وہ پی آئی اے کے اندر ری انویسٹ کیا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سیل نہیں بلکہ ریوائیول پلان ہے۔ گورنمنٹ نے پی آئی اے کو بیچ کر ختم نہیں کیا ہے، بلکہ اسے زندہ رکھنے کے لیے نیا راستہ ڈھونڈا ہے۔ اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ جب ہم یہ ساری باتیں کر رہے ہیں تو اس کا یہ سٹرکچر اب ہم سمجھ چکے ہیں کہ کتنا پرسنٹ، جو 7.5% ہے وہ گورنمنٹ کو ملا ہے، اور 92.5% جو ہے وہ کمپنی کے اندر ری انویسٹ ہے وہ ہو چکا ہے، یعنی ہو جائے گا، یعنی آج ابھی کلوز ہوئی ہے ڈیل۔ تو اس سٹرکچر کو کیوں رکھا گیا ہے، یہ کیوں اس طریقے سے پلان کیا گیا ہے؟ تو پی آئی اے پچھلے 20 سالوں میں ₹800 بلین کا نقصان کر چکی ہے۔ اگر گورنمنٹ سارے پیسے خود رکھ لیتی تو پی آئی اے کے جو آپریشنل کولیپس ہے وہ ہو جانا تھا، جو فلیٹ ہے وہ ایکسپینڈ نہ ہوتی، ڈیٹ اور زیادہ بڑھ جاتا، یعنی لون بڑھ جاتے پی آئی اے کے۔ اس لیے ڈیسیجن لیا گیا کہ پیسے کمپنی میں لگائے جائیں تاکہ بیلنس شیٹ امپروو ہو سکے، فلیٹ آئے اور ایئر لائن جو ہے وہ سروائیو کر پائے۔ یہ ٹرن اراؤنڈ جو ہے وہ فوکس پرائیویٹائزیشن ہے، یہ فائر سیل نہیں ہوئی ہے۔ تو ہمیں اس سے ایک آپشن نظر آتا ہے، ایک پی آئی اے کا ریوائیول نظر آتا ہے یہاں سے۔ اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ آکشن پروسیس کیوں کریڈیبل ہے، تو گورنمنٹ نے منیمم پرائز جو تھی وہ ₹100 بلین رکھی تھی۔ پہلے راؤنڈ میں ملٹیپل بڈز آئیں اور دوسرے راؤنڈ میں اوپن آکشن ہوا۔ لکی کنسورشیم اور عارف حبیب کنسورشیم نے اس میں آخر میں کمپیٹ کیا، اور یہ آپ نے نیوز کے اندر بھی آج لائیو سنا ہوگا، آپ جا کر دیکھ بھی سکتے ہیں، کسی بھی نیوز چینل کی آج ہیڈ لائنز تھیں یہ۔ آخر میں ₹135 بلین کی ہائیسٹ بڈ کر کے ڈیل کو کلوز کیا گیا۔ اس سے یہ پروو ہو جاتا ہے کہ جو ویلیویشن تھی وہ فیئر تھی، پروسیس ٹرانسپیرنٹ تھا، اور مارکیٹ جو ہے وہ انٹرسٹ جو تھا وہ جینوئن بھی تھا۔ اگر بات کی جائے کہ لکی کنسورشیم کیوں ہار گیا، تو لکی سیمنٹ، اس کے ساتھ تھے ہب پاور اور کوہارٹ سیمنٹ، یہ تینوں کمپنیز بھی آپ نے پی ایس ایکس کے اوپر رجسٹرڈ دیکھی ہیں۔ تو یہ تینوں اسٹرانگ گروپس تھے، اور انہوں نے تقریباً 134 بلین پر بیڈنگ روک دی تھی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کمزور تھے، بلکہ انہوں نے ویلیویشن ڈسپلن فالو کیا، اوور پے نہیں کیا، کمرشل لمٹس کا خیال رکھا۔ یہ ایک ہیلدی مارکیٹ بیہیویئر سمجھا جا سکتا ہے۔ اب اگر ہم یہ دیکھیں بائر کو کیا کنٹرول ملے گا، یعنی عارف حبیب کارپوریشن، یہ جو کنسورشیم ہیں، ان کے پاس کیا کنٹرولز ہوں گے، تو ان کے پاس سب سے پہلے تو مینجمنٹ کنٹرول ملے گا، جس میں یہ ہائرنگ کر سکتے ہیں، آپریشنل ری اسٹرکچرنگ کر سکتے ہیں، فائر کر سکتے ہیں کسی بھی اتھارٹی کو، روٹس کا ڈیسیجن لیں گے کہ یہ تمام پی آئی اے کے جو روٹس ہوں گے وہ کیا کریں گے، فلیٹ پرچیز کریں گے، ٹکٹ کی پرائسنگ کو مینیج کریں گے، کاسٹ کٹنگ کریں گے، اور ساتھ ہی فیوچر میں باقی 25% اسٹیک خریدنے کا آپشن بھی ہے ان کے پاس۔ اس سے ان کا فوکس لانگ ٹرم سکسیس پر رہے گا، شارٹ ٹرم پروفٹ پر نہیں۔ تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ اب پی آئی اے کے ساتھ کیا ہوگا، تو پرائیویٹائزیشن جو ہے وہ جو کمیشن ہے اس کے مطابق ابھی فلیٹ یعنی کہ 18 ایئر کرافٹ کا مزید پلان ہے، اور جو ابھی دیکھے جا رہے ہیں۔ ٹارگٹ جو ہے وہ 3 سے 4 سالوں میں ان کو ڈبل کرنا ہے۔ فوکس یہ ہوگا کہ کاسٹ کو ریڈیوس کیا جائے، پروفیٹیبل روٹس دیکھے جائیں، سروس کوالٹی پرووائڈ کی جائے، اور کارپوریٹ گورننس بھی پرووائڈ کی جائے۔ سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ پولیٹیکل انٹرفیرنس کم ہوگی،
تو PIA کی جو سب سے بڑی پرابلم آج تک دیکھنے میں آئی ہے وہ کم ہو جائے گی۔ اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ پاکستان کی اکانومی کے لیے یہ کیوں ایک امپورٹنٹ پیرامیٹر تھا، اس ڈیل سے ایک بڑا لاس میکنگ SOE برانڈ جو تھا وہ اب ایک قسم کا جو ہے نا وہ اینڈ ہو چکا ہے، ایک میجر لاس میکنگ SOE جو تھی وہ اینڈ ہوئی ہے۔ IMF جو ہے اس کو ایک اسٹرانگ سگنل گیا ہے، اس کے تھرو ہماری کریڈیبلٹی جو ہے ہماری کنٹری کی وہ بہتر ہوئی ہے۔ اگر دیکھا جائے کہ جو پازیٹیو سگنلز ہیں وہ انویسٹر کو اس کے تھرو سینڈ کیے گئے ہیں، پاکستان کی اوور آل کنڈیشن کی جو کہہ لیں کہ ایک پازیٹیو سگنل ہے وہ بھی اس سے جنریٹ ہوا ہے۔ اور دیکھا جائے تو یہ ایک پرائیویٹائزیشن ماڈل کا ایک سکسیسفل پرائیویٹائزیشن ماڈل کو ڈیمونسٹریٹ کر رہا ہے۔ تو اسٹرانگلی اگر بات کی جائے تو اس میں IMF پروگرام جو ہے وہ اسٹرانگلی فیور کر رہے ہیں SOE ریفارمز کو، تو اس کے حوالے سے یہ ایک بہتر اپروچ ہے۔ اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ PSX کے اندر انویسٹرز کے لیے اس کا کیا رول پلے ہونے والا ہے، تو مارکیٹ کے لیے یہ ڈیل جو ہے وہ ایک پازیٹیو سینٹیمنٹ لے کر آیا ہے، جس سے عارف حبیب گروپ کے سٹاکس، تمام فرٹیلائزر کے، بینکنگ اینڈ کیپٹل مارکیٹ سٹاکس جو ہیں اور پرائیویٹائزیشن لنک پلیس جو ہیں وہ اہم رول پلے کریں گے۔ ایویشن ہو گیا، ٹورزم ہو گیا، لاجسٹکس ہو گیا، لیزنگ سیکٹر ہو گیا، یہ سب جو ہیں وہ لانگ ٹرم بینیفٹس مل کر دیں گے۔ اور اگر ہم دیکھیں کہ پہلی اٹیمپٹ کیوں فیل ہوئی تھی، یعنی اس سے پہلے جب PIA کو پرائیویٹائز کرنے کا ارادہ کیا گیا تھا تب PIA پرائیویٹائز کیوں نہیں ہو سکا تھا، تو پہلے جو ایکسپیکٹیشنز تھیں وہ بہت ان ریئلسٹک تھیں، اور اس میں آپ نے دیکھا ہوگا بہت زیادہ ایک کائنڈ آف فنی بن گیا تھا کہ PIA کو اتنے زیادہ بیڈرز آئے نہیں، اور بہت کچھ ہوا اس کے لیے اس کے حوالے سے پریویسلی۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ پولیٹیکل رسک زیادہ تھا، جو ڈیٹ سٹرکچر تھا وہ کلیئر نہیں تھا اس وقت۔ مثال کے طور پر جو بلو ورلڈ سٹی نے تقریباً ₹10 بلین کی بڈ دی، جبکہ گورنمنٹ جو تھی اس وقت ₹85 بلین چاہتی تھی۔ اس دفعہ جو سٹرکچر ہے اس کو بہتر کیا گیا ہے، بڈرز بھی اس بار بہت اسٹرانگ تھے۔ اگر یہ دیکھا جائے کہ پولیٹیکل ورسز کمرشل بیلنس کس طریقے سے ہے، تو ایکسپرٹس کے مطابق ₹100 بلین سے کم جو ہے وہ پولیٹیکلی مشکل تھا، اور 100 بلین سے زیادہ کمرشلی ٹف تھا۔ تو ₹135 بلین کا جو پرائس ہے وہ پولیٹیکلی ڈیفینڈیبل ہے، کمرشلی ورکیبل ہے، اور آپریشنلی اگر دیکھا جائے تو وہ کافی ریئلسٹک ہے۔ اس وجہ سے یہ جو ڈیل ہے وہ ایک بیلنسڈ ڈیل سمجھی جا رہی ہے۔ اب یہاں کیا رسک بالکل موجود نہیں ہے؟ تو اگر ہم ریئلسٹکلی بات کریں تو سچ یہ ہے کہ یہ ڈیل رسک فری بالکل نہیں ہے۔ یہاں ابھی بھی بہت سارے چیلنجز شامل ہیں، لیبر یونینز کے چیلنج شامل ہیں، فیول پرائسز کے ہیں، گلف ایئر لائنز کا کمپٹیشن موجود ہے، گلوبل ایویشن سائیکلز موجود ہیں۔ پرائیویٹائزیشن کا جو سیکٹر ہے وہ ٹھیک کرتی ہے، اوبویسلی پرائیویٹائزیشن ایک پازیٹیو سگنل سمجھا جاتا ہے، لیکن بزنس جو ہے وہ رسک ہمیشہ قائم رکھتا ہے۔ اگر یہاں پر اب ایک انویسٹر کی سائیکالوجی کو دیکھا جائے تو اس ڈیل سے انویسٹر کیا سیکھ لے سکتے ہیں؟ ٹرن اراؤنڈ کے لیے کیپٹل پلس کنٹرول دونوں چاہیے۔ گورنمنٹ اکیلے کمپنیز نہیں چلا سکتی ہیں، پرائیویٹ مینجمنٹ زیادہ افیکٹو ہوتی ہے، اور مارکیٹ ایموشن نہیں اسٹرکچر ریوارڈ کرتی ہے۔ اگر آج کی اس ویڈیو کے حوالے سے ہم ایک فائنل ٹیک اویز کی بات کریں تو وہ یہ ہے کہ PIA کی پرائیویٹائزیشن جو ہوئی ہے وہ ایک بیل آؤٹ نہیں ہے، وہ ایک فائر سیل نہیں ہے، بلکہ ایک اسٹرکچرڈ پرائیویٹ سیکٹر کو ریسکیو کرنا ہے، اس کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے۔ اگر یہ ایگزیکیوشن ٹھیک رہی تو PIA صرف سروائیو نہیں کرے گا بلکہ ایک کمپٹیٹیو ایئر لائن بن کر سامنے آئے گا۔ اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ اس سے ہمارے انویسٹر کا ٹرسٹ جو ہے ان کمپنیز پہ، ایون ناٹ اونلی کہ صرف عارف حبیب کنسورشیم کے اوپر موجودہ کمپنیز کے اوپر جو PSX میں موجود ہیں ان سٹاکس میں آپ بہتری نہیں دیکھیں گے صرف، بلکہ جو لکی سیمنٹ کے ساتھ جن کمپنیز نے کنسورشیم بنا کر اپنا اس کے اندر بیڈنگ کی ہے 134 بلین کی، آپ ان سٹاکس کے اندر بھی بہت زیادہ اضافہ دیکھیں گے، لکی سیمنٹ کے اندر پرٹیکولرلی آپ بہت زیادہ اضافہ دیکھیں گے۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو جو ہے وہ بہت اچھی لگی ہوگی، آپ نے چینل کو لائک کیا ہوگا، شیئر کیا ہوگا، سبسکرائب کیا ہوگا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ایک اچھی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ آج کے لیے میں لیتی ہوں الوداع، السلام علیکم۔